रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शाम की बादशाही। जिस ज़माने में अरब कबाइल की हिजरत ज़ोरों पर थी, कबीला कुज़ा की चंद शाखें हदूद शाम में आकर आबाद हो गईं। इनका ताल्लुक बनी सुलैम बिन हलवान से था और इन्हीं की एक शाख बनु ज़जम बिन सुलैम थी, जिसे जुजाइमा के नाम से शोहरत हासिल हुई। कुज़ा की इस शाख को रूमियों ने सहरा अरब के बदुओं की लूटमार रोकने और फारसियों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अपना हमनवा बनाया और इसी के एक फ़र्द के सर पर हुक्मरानी का ताज रख दिया। इसके बाद मुद्दतों इनकी हुक्मरानी रही। इनका मशहूर तरीन बादशाह ज़ियाद बिन हौला गुजरा है। अंदाज़ा किया गया है कि जुजाइमा का दौरे हुकूमत पूरी दूसरी सदी ईस्वी पर मुहीत रहा है। इसके बाद इस दयार में आले गस्सान की आमद हुई और जुजाइमा की हुक्मरानी जाती रही। आले गस्सान ने बनु जजम को शिकस्त देकर इनकी सारी कलमराव पर कब्जा कर लिया। ये सूरत हाल देखकर रूमियों ने भी आले गस्सान को दयार शाम के अरब बाशिंदों का बादशाह तस्लीम कर लिया। आले गस्सान का पाया तख्त दुमातुल जंदल था और रूमियों के आला कार की हैसियत से दयार शाम में इनकी हुक्मरानी मुसलसल कायम रही, ताकि खिलाफत फारूकी में 13 हिजरी में यरमूक की जंग पेश आई और आले गस्सान का आखिरी हुक्मरान जबला बिन अहम हल्का बगोश इस्लाम हो गया। अगरचे इसका गरूर इस्लामी मुसावात को ज़्यादा देर तक बर्दाश्त ना कर सका और वो मुर्तद हो गया। हजाज की इमारत। ये बात तो मारूफ है कि मक्के में आबादी का आगाज़ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से हुआ। आपने 137 साल की उम्र पाई और ताहियात मक्का के सरबराह और बैतुल्लाह के मुतवल्ली रहे। आपके बाद आपके दो साहिबजादे नाबित, फिर केदार या केदार, फिर नाबित, यके बाद दीगरे मक्का के वाली हुए। इनके बाद इनके नाना मजाज बिन अमरो जुरहमी ने ज़मामे कार अपने हाथ में ले ली और इस तरह मक्का की सरबराही बनु जुरहम की तरफ मुंतकिल हो गई और एक अरसे तक उन्हीं के हाथ में रही। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम चूंकि अपने वालिद के साथ मिलकर बैतुल्लाह के बानी और मेमार थे, इसलिए उनकी औलाद को एक बावकार मकाम ज़रूर हासिल रहा, लेकिन इक़्तिदार और इख्तियार में इनका कोई हिस्सा न था। फिर दिन पर दिन और साल पर साल गुजरते गए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद गोशाए गुमनामी से ना निकल सकी। यहाँ तक कि बुख्त नसर के ज़हूर से कुछ पहले बनु जुरहम की ताकत कमज़ोर पड़ गई और मक्के के उफ़क़ पर अदनान का सियासी सितारा जगमगाना शुरू हुआ। इसका सबूत यह है कि बुख्त नसर ने अरबों से जो मारका राई की थी, उसमें अरब फौज का कमांडर जुरहमी ना था। फिर बुख्त नसर ने जब 587 कबल मसीह में दूसरा हमला किया तो बनु अदनान भागकर यमन चले गए। इस वक्त बनु इसराइल के नबी हज़रत यर्मिया थे। वो अदनान के बेटे माद को अपने साथ मुल्क शाम ले गए और जब बुख्त नसर का दौर ख़त्म हुआ और माद मक्का आए तो उन्होंने मक्का में कबीला जुरहम का सिर्फ एक शख्स जशम बिन जुलहमा मिला। माद ने उसकी लड़की माना से शादी की और उसी के बतन से नज़ार पैदा हुआ। इसके बाद मक्का में जुरहम की हालत ख़राब होती गई। उन्हें तंगदस्ती ने आ घेरा। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ज़ायरीन बैतुल्लाह पर ज़्यादतियाँ शुरू कर दी और खाना काबा का माल खाने से भी दरेग ना किया। उधर बनु अदनान अंदर ही अंदर इनकी हरकतों पर कुटते और भड़कते रहे। इसलिए जब बनु खुजा ने मर्रा ज़ोहरान में पड़ाव किया और देखा कि बनु अदनान बनु जुरहम से नफरत करते हैं, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए एक अदनानी कबीले बनु बकर बिन अब्ने बनाफ बिन कनाना को साथ लेकर बनु जुरहम के खिलाफ जंग छेड़ दी और उन्होंने मक्का से निकालकर इक़्तिदार पर खुद कब्जा कर लिया। यह वाक़या दूसरी सदी ईस्वी के वस्त का है। बनु जुरहम ने मक्का छोड़ते वक्त जमजम का कुआं पाट दिया और उसमें कई तारीखी चीज़ें दफन करके इनके निशानात भी मिटा दिए। मोहम्मद इब्न इसहाक का बयान है कि अमरो बिन हारिस बिन मजाज जरहमी ने खाना काबा के दोनों हिरन और इसके कोने में लगा हुआ पत्थर हजर इसवद निकाल कर जमजम के कुएं में दफन कर दिया और अपने कबीला बनु जुरहम को साथ लेकर यमन चला गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का ज़माना तकरीबन 2000 बरस कबल मसीह है। इस हिसाब से मक्का में कबीला जुरहम का वजूद कोई 2100 बरस तक रहा और उनकी हुक्मरानी लगभग 2000 बरस तक रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने देखा शाम की बादशाही और इस पे शाम में आले गस्सान जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता आकर आबाद हुए और रूमियों ने जो अहले रूम थे उन्होंने भी आले गस्सान को शाम के अरब बाशिंदों का बादशाह तस्लीम कर लिया था। और अरब के शुमाल में ये जो बनी गस्सान थे उन्होंने एक ज़बरदस्त सल्तनत कायम की जो कैसर रूम यानी हरकल के मातहत थी और उन्हीं के अहले मज़हब थी यानी ईसाई थे।
ان کا جو آخری فرما رواں یا حکمران تھا جبلہ بن اہم، اس کا ایک اہم واقعہ میں یہاں ڈسکس کروں گی۔ جبلہ بن اہم آخری حکمران تھا بنی غسان کا۔ اس نے 6 سال حکومت کی، اور اس نے دیکھا کہ جو اہل روم یعنی ہرکل ہے، اس کا انجام وہ بہت بڑی سلطنت ہونے کے باوجود اسلامی فوج سے بھاگتا پھر رہا ہے، اور جو ارد گرد کے تمام شام کے عرب قبائل ہیں وہ دوڑ دوڑ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ تو اس کو محسوس ہوا کہ اب اس کی عزت اور وقار اسی میں ہے کہ وہ اسلام کو اپنا لے۔ چنانچہ اس نے اپنے اور اپنے جو بنو غسان تھے ان کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع جو ہے امین امت، جو اس ٹائم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو دی۔ انہوں نے یہ خبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی، جو اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ اور حضرت عمر فاروق نے جبلہ بن اہم کو مدینہ حاضر ہونے کی اجازت دی۔ اس نے مدینہ حاضر ہونے کی درخواست کی تھی، آپ نے درخواست قبول فرمائی اور اسے اجازت دی، اور اس کو یہ کہا کہ اگر تم اسلام قبول کر لیتے ہو تو تمہیں وہ تمام حقوق حاصل ہو جائیں گے جو ہمیں بحیثیت مسلم حاصل ہیں۔ تو وہ اپنے 500 لوگوں کے ساتھ اپنا لے کر لشکر چل پڑا، جو ہتھیاروں سے لیس تھا، ریشمی لباس سب نے پہنے ہوئے تھے، جو جانور تھے ان کے دموں میں گرہیں لگی ہوئی تھیں، ان کے گلوں میں سونے چاندی کے قلادے تھے۔ جبلہ نے ایک بہت عظیم عالیشان تاج پہنا ہوا تھا، اور اہل مدینہ جو تھے اس کو دیکھنے کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے بلکہ باہر آئے، اور انہوں نے تو اس سے پہلے احسان بان شان کا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا، وہ تو حیرت زدہ رہ گئے۔ اور جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو خلیفہ مسلمین تھے، جن کی دہشت سے کیسر و کسرہ کانپتے تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی زندگی کتنی سادہ تھی، اور وہ کتنے سادہ لباس اور کتنے سادہ طرز زندگی تھا ان کا۔ خیر، وہ جبلہ بن اہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کی اور اسلام لایا۔ اتنے میں حج کا زمانہ آ گیا، اس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس ٹائم یہ ایک ٹرینڈ تھا کہ جو فرما رواں اور جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ اپنا تہبند یا اپنا کپڑا اس طرح سے پہنتے تھے کہ وہ زمین پر گھسٹتا جاتا تھا، اور اسے غرور کی اور بڑائی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے تہبند پہنا ہوا تھا طواف کرتے ہوئے۔ اس کا تہمت جو تھا بنو فزارہ کے ایک شخص، دیہاتی شخص تھا، اس کے پاؤں کے نیچے آ کر کھل گیا۔ اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اس شخص کی ناک پر بہت زور کا مکہ مارا، اور ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی، خون بہنے لگا۔ وہ دیہاتی اپنا جو یہ مقدمہ ہے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، اور حضرت عمر فاروق نے جبلہ بن اہم سے دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ بالکل اس نے اتنی بری حرکت کی تھی، میں نے اس کو اپنی اس بری حرکت کا مزہ چکھایا اور اس کی ناک پر مکہ مارا۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا چونکہ تم اقرار کر چکے ہو، یا تو اس سے اپنا یہ معافی مانگ لو یا پھر سزا بھگتو، اور سزا یہ ہے کہ وہ بھی تمہاری ناک پہ اسی زور سے مکہ مارے گا۔ اسلام کے قانون میں تم دونوں اب برابر ہو گئے ہو، اور سوائے تقوی اور پرہیزگاری کہ تمہیں اس پر کوئی فضیلت نہیں۔ جبلہ بن اہم بہت حیران ہوا، اس نے کہا آپ نے تو مجھ سے حقوق کا وعدہ کیا تھا، اور میں تو سمجھا کہ مجھے اسلام میں جہالیت سے زیادہ عزت ملے گی۔ تو لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا اسلام نے تم دونوں کو برابر کر دیا ہے، یعنی ایک دیہاتی اور ایک فرما رواں کو برابر کر دیا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسا اسلام ہے، تو پھر بہتر ہے کہ میں عیسائیت ہی اختیار کر لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے کہا مرتد کی سزا اسلام میں قتل ہے۔ اس سے وہ ڈر گیا، اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دی جائے، اور اس مہلت میں وہ چپکے سے اپنے سارے لوگوں کو لے کر چلا گیا، اور قسطنطنیہ میں ہرکل کے پاس جا کر اس نے پناہ لی۔ ہرکل نے اس کو پناہ لی اور عیسائی ہو گیا۔ ہرکل نے اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا کہ عربوں کا ایک سردار جو ہے واپس عیسائی ہو کر آیا۔ وہ اس پر بہت خوش ہوا، اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ نوازشوں کی بارش کر دی، اور اسے ایک بہت بڑی جاگیر عطا کی۔ کہتے ہیں کہ جبلہ بن اہم ادھر قسطنطنیہ میں رہا اور بہت عیش و عشرت میں رہتا تھا۔ روایات میں ہے کہ ایک ایلچی یا ایک صحابی جو تھے ایک دفعہ قسطنطنیہ آئے حضرت عمر فاروق کا پیغام لے کر اسلام کا، تو وہ جبلہ بن اہم سے ملے۔ تو جبلہ بن اہم نے حضرت حسان بن ثابت کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ حضرت حسان بن ثابت زندہ ہیں، لیکن ان کی بینائی چلی گئی ہے۔ اس کا جب وہ مسلمان تھا تو حضرت حسان بن ثابت سے تعلق تھا، دوستی تھی، تو اس نے حضرت حسان بن ثابت کے لیے کچھ تحائف بھی بھجوائے اور کہا کہ ان کو دے دیجیے گا۔
اور اس نے ان صحابی سے کہا کہ مجھے آج تک میرے دل کو سکون یا چین نہیں ملا، اور دین حق ہی سچا دین ہے، اور مجھے اب تک افسوس ہے کہ میں نے وہ دین کیوں چھوڑا۔ میں آج تک دلی سکون اور اطمینان سے محروم ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ یہ شعر اکثر گایا کرتا تھا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے ایک تماشا کھا کر قبیلے کے سرداروں سے مدد طلب کی، اگر میں چپ ہو جاتا تو کوئی بڑی بات نہ تھی، لیکن مجھے غرور نے گھیر لیا، میں نے کانی آنکھ کے بدلے صحیح آنکھ فروخت کر دی، کاش میں شام میں بہرا اور اندھا ہو کر رہتا۔ یعنی وہ دکھ میں یہ شعر پڑھا کرتا تھا۔ اس نے ان صحابی سے کہا کہ میں دوبارہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن اپنے جو رعایا ہے، اپنے جو لوگ ہیں، ان سے ڈرتا ہوں۔ کیا حضرت عمر فاروق مجھ سے یہ وعدہ نہیں کر سکتے کہ مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیں، اور تاکہ میں اپنے لوگوں کو یہ جواب دے سکوں کہ میں نے اگر یہ اپنا مذہب چھوڑا ہے تو مجھے اتنے بڑے خلیفہ جو ہیں، جن کی حکومت 3 بڑے اعظموں پہ ہے، وہ مجھے اپنا داماد بنا رہے ہیں۔ تو ان صحابی نے کہا کہ یہ میں آپ کو حضرت عمر فاروق تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ وہ پیغام لے کر جب مدینہ آیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تم نے اسی وقت وعدہ کیوں نہیں کر لیا؟ ابھی اسی وقت قسطنطنیہ جاؤ اور جبلہ بن اہم کو کہو کہ مجھے تمہاری شرط منظور ہے، تم اسلام قبول کر لو۔ یعنی اسلام کی اتنی اہمیت تھی حضرت عمر فاروق کی، ہر مسلمان صحابی کے، کہ اگر ایک انسان اسلام قبول کر رہا ہے تو یہ شرط کوئی بڑی نہیں ہے۔ وہ صحابی فوراً قسطنطنیہ واپس گئے، لیکن جب وہ جبلہ بن اہم کے محلے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا جنازہ جا رہا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ جو واقعہ ہے اس کو پڑھ کے لٹرلی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا ہم تو ایسے نہیں ہیں کہ دنیا کی رنگینی میں کہیں ہم تو اتنے مگن نہیں ہیں کہ باوجود دل چاہنے کے کہ ہمیں دل میں پتہ ہے کہ حق اور سچ کیا ہے اور ہم کہ سچائی کا راستہ کیا ہے، کہیں ہم تو دنیا کی رنگینے میں اتنے گم نہیں ہیں کہ معافی کرنے میں دیر کر دیں۔ تو یہ بہت اس میں سوچنے کی بات ہے۔ اور ایک اور چیز کہ اسلام میں غرور و تکبر کی کوئی جگہ نہیں، تو ہمیں یہ ضرور اپنی زندگی میں اس چیز کو شامل کرنا چاہیے کہ بڑائی صرف تقوی کی بنیاد پہ ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کہ یہ اسلام وہ مذہب ہے جس نے ایک دیہاتی کو اور ایک فرما روا کو برابر کر دیا۔ اور دنیا کی کوئی عیش و عشرت، کوئی آسائش آپ کو وہ ذہنی سکون اور اطمینان نہیں دلوا سکتی جو اسلام کی سادگی اور وقار دلا سکتا ہے۔ اور اسلام میں عدل و انصاف کی بہت زیادہ ویلیو ہے کہ اس عدل و انصاف کے بغیر کوئی اچھا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ عدل و انصاف کا ہی کرشمہ تھا کہ ایک قوم صحرائے عرب سے اٹھی اور ساری دنیا میں پھیل گئی۔ اور آج کل کی جو لائف ہے جس میں اتنی زیادہ جو ہے اسٹیٹس اور ان سب چیزوں پر زور دیا جاتا ہے، وہاں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں سادگی اور وقار کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور مدینہ کی سادہ مسجد میں وہ بات تھی جو کیسر و کسرہ کے عالیشان محلوں میں نہیں تھی۔ تو اسلام ہمیں جو ہے مساوات کا سبق دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی اس کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، ہر ایک کو برابر سمجھیں، اور کوئی اپنے آپ کو سپیریورٹی کمپلیکس ہمیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا مذہب تو وہ ہے جس کے بارے میں اقبال نے کہا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔